बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरासत सलीम और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो शहरी तहरीक इंसाफ के कारकुनान मिलिट्री ट्रायल जिनका हुआ, मिलिट्री की कस्टडी में थे, उनको क्या-क्या तकलीफ़ें जो हैं वो दी गईं, उनको किन जो है वो तकलीफ़ों से, मुसीबतों से गुज़रना पड़ा, उसके हवाले से एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है डीडब्ल्यू के सहाफ़ी हैं उस्मान चीमा। और डीडब्ल्यू जो है जर्मनी का ये मीडिया ग्रुप है, इसके लिए वो काम करते हैं पाकिस्तान में। और उन्होंने जो तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है उसमें जो है ना बड़े इंकशाफात किए हैं। वो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें यह है कि जी पाकिस्तान में नाफिज हालिया कानूनी और कोर्ट के फैसले न सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स को गैर आईनी तौर पर सिविलियंस का ट्रायल करने की इजाजत देते हैं, बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स में की जाने वाली ज्यादतियों की तफसीलात बताने पर भी सजा का हकदार ठहराते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद मिलिट्री कोर्ट्स ने 9 मई के 85 मुल्जिमान को 2 से 10 साल की सजाएं सुनाई। डीडब्ल्यू ने मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के तरीकाकार और मुल्जिमान के साथ दौरान हिरासत सलूक और इंसाफ की रसाई तक के हवाले से तहकीक की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में राइज कवानीन के हवाले से ऐसे हकाइक के बारे में पता चला जो कानूनी माहिरीन के कहने के मुताबिक इंतहाई परेशान कुन हैं, जिनके होते हुए इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं। वकला और मिलिट्री कोर्ट से हालिया सजा याफ्ता लोगों के करीबी अजीजों से भी जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिस तरह कवानीन को पामाल किया गया तो वो एक तरफ, बल्कि पाकिस्तान में एक ऐसा कानून भी है जो वकला और मुल्जिमान को पाबंद करता है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में होने वाली कार्रवाइयों के बारे में तफसीलात भी बयान नहीं कर सकते और ऐसा करने वाले के खिलाफ भी पर्चा काटा जा सकता है। अब डीजीआईएसपीआर साहब जो हैं और हुकूमती रहनुमा, हुकूमती वुज़रा ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि कानून के मुताबिक मुल्जिमान को जो है वो उन्हें हक दिया गया, उनका ट्रायल कानून के मुताबिक किया गया, उनको वकला जो हैं वो मुहैया किए गए और इंसाफ की फराहमी जो है उसके मुताबिक जो है उनके साथ मेरिट के ऊपर उन्हें सजा सुनाई गई है। अब यहाँ जो है वो कानूनी जो रहनुमा है उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया कि जी के वकला और जो मुल्जिमान के लवाहिकीन हैं, अगर वो किसी दूसरे को बाहर आकर अंदर होने वाली कार्रवाई के बारे में बताएंगे तो उसके खिलाफ भी पर्चा काटा जा सकता है, उसको भी सजा दी जा सकती है। अब फिर ये कहां से फिर इंसाफ हो गया? आम अदालतों के अंदर तो जब रिपोर्टर्स जाते हैं वो बाहर आके फिर पूरी रिपोर्ट करते हैं कि जज ने ये सवाल पूछा, जस्टिस ने ये सवाल पूछा और वकील ने ये जवाब दिया और ये रिमार्क्स अदालत के अंदर जो है हुए हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर तो किसी किस्म का कोई ऐसा कोई वकील सामने आके पेश नहीं हुआ, कोई मीडिया को किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग जो है वो नहीं दी गई, तो फिर कैसे जो है वो इंसाफ मुहैया किया गया? तो ये एक सवालिया निशान है। उसके बाद कानूनी माहिरीन जो हैं उन्होंने बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 जो कि अंग्रेजों का दौर का बनाया हुआ कानून है वो पाकिस्तान में अभी तक राइज है। उस कानून के सेक्शन 14 के तहत ना सिर्फ आम लोगों बल्कि मुल्जिमान के वुरसा को भी अदालती कार्रवाई देखने से रोका जा सकता है। यानी कि जो बेचारे मिलिट्री कोर्ट की कस्टडी में थे, मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल हो रहा था, तो उनके जो लवाहिकीन है, जो मुल्जिमान गिरफ्तार थे, उनकी कस्टडी में थे, उनका ट्रायल हो रहा था, तो वो लवाहिकीन जो हैं वो कमरा अदालत में बैठने की उनको भी इजाजत नहीं है सेक्शन 14 के तहत, जो 1923 के अंदर अंग्रेज दौर के अंदर कानून बनाया गया था। और अदालती कार्रवाई में शामिल लोगों जैसे वकला को पाबंद किया जा सकता है कि वो कार्रवाई से मुतालिक तफसीलात बयान नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हसन न्याजी खुद जो है एक वकील भी हैं जिन्हें मिलिट्री कोर्ट्स ने 10 साल की सजा सुनाई। उनके वालिद हफीजुल्लाह न्याजी ने डीडब्ल्यू से बात करते हुए और सीक्रेट एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में होने वाली कार्रवाई जो इन्हें पता चली है हू बहू बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर फिर इतलाक हो जाएगा सेक्शन 14 का। इस डर से उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं बता सकता, अलबत्ता सिर्फ इतना कहते हैं कि फैसला करते वक्त किसी भी कानूनी पहलू को मद्देनजर नहीं रखा गया और सिर्फ अपने मनपसंद फैसले सुनाए गए। इनका कहना था कि मेरे बेटे के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं था जिस पर इसे 10 साल की सजा सुनाई जा सकती हो। हसन के खिलाफ जो गवाह पेश किए गए उन्होंने हसन को शिनाख्त करने से इनकार किया, लिहाजा इन्हें अभी तक ये मालूम नहीं कि इसे किस बुनियाद पर सजा दी गई, किसी मुबहम वीडियो पर, इख्तलाफी ट्वीट्स पर या किसी और वजह से। उन्होंने मजीद कहा कि वो एक जुल्म है कि सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जा रहे हैं जो ना वसाइल रखती है और ना ही शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमात सुनने की सलाहियत रखती है।
حسان نے خود اپنا مقدمہ پیش کیا لیکن ابھی تک تفصیلی فیصلہ فراہم نہیں کیا گیا. یہ بڑی عجیب بات ہے. سپریم کورٹ کے جو آئینی بینچ ہے اس نے ملٹری کورٹس کو کہا تھا، جو اٹارنی جنرل تھے انہیں کہا تھا کہ ملٹری کورٹس جو ہے اپنی سزاؤں کا فیصلہ سنا دیں اور اس کے ساتھ حکم نامے بھی جاری کریں. لیکن ابھی تک جو میڈیا کے اوپر جو ہے نا صرف وہ معافی نامے جاری کیے گئے، اقبالی بیان جو ہیں ان کی ویڈیوز جاری کی گئیں اور یہ ڈیٹیل بتائی گئی کہ ان کے اندر یہ ملزمان تھے اور ان کو اتنی سزا دی گئی. لیکن یہ ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ کس قانون کے کس سیکشن کے تحت جو ہے اس جو ملزم کو ہے سزا دی گئی ہے. اب ناظرین پھر جو ہے ان کا ڈی ڈبلیو نے جو ہے وکلا سے رابطہ کیا، مزید وکلا سے رابطہ کیا. ان وکلا کے مطابق کہنا تھا جی کہ جو کاروائی نہیں بتائی جا سکتی وہ شفاف بھی نہیں ہو سکتی. ظاہری بات ہے کہ جس کاروائی کا آپ بتا ہی نہیں رہے، نہ میڈیا کو بتا رہے ہیں، نہ لواحقین کو اجازت ہے، نہ وکلا کو اجازت ہے، تو پھر کیسے پتا کہ اندر شفاف ٹرائل ہو رہا ہے؟ ملٹری کورٹس کے کچھ ملزمان کے کیسز لڑنے والے ایک وکیل ختیجہ صدیقی کا کہنا تھا کہ یہ قانون انتہائی حساس معاملات ہیں جن میں کسی ملکی راز یا ملٹری کے حساس تنصیبات کے حوالے سے معلومات شامل ہوں پر لاگو ہو سکتا ہے. جیسا کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے آئینی بینچ کے اندر جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی یہ سوال اٹھائے اور جو ہے مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی سوالات اٹھائے کہ جی ملٹری جو یہ ایکٹ ہے یہ لاگو ہوگا ان پر جو خدا نخواستہ دہشت گردی ٹیررزم کے اندر جو ہے وہ انوالو ہوں گے. یہ جو حالات ہوئے احتجاج کی صورت میں ان پر یہ لاگو نہیں ہو سکتا. تو ختیجہ صدیقی جو ایڈوکیٹ ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں. لیکن اسے عام شہریوں پر لاگو کرنے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ وہ سمجھ بوجھ رکھنے والے حلقے خود اخذ کر سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کارروائی کی تفصیلات اگر بتائی جائیں تو ایک مذاق کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے وہ بتانے پر سخت پابندی ہے. مطلب یہ ظاہری بات ہے کہ اندر ان کی ایکسپرٹیز تو ہے ہی نہیں. اگر کرنل بریگیڈیئر جنرل بیٹھے ہوئے ہیں، جنرل تو خیر نہیں ہوں گے، کرنل بریگیڈیئر تک ہی ہے، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کس چیز کا پتا کہ کون سا قانون ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، صرف یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ ویڈیو آگے جی یہ ہے، 2-4 سوال کیے اس کے بعد چل بھی سائن کیے اور اس کے بعد سزا سنا دی گئی. یہی ہوا ہوگا کیونکہ ابھی تک حکم نامے ابھی تک جاری نہیں ہوئے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ کاروائی اس کے اوپر نہیں ہوئی. وہ کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو یہی وہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ سامنے آ جائے، منظر عام پر آ جائے، تو وہ ایک مذاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں یہ بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ فیصلے کسی بھی قانون کے نہیں بلکہ مرضی کے مطابق دیے گئے. جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بھائی کسی قانون کا تو بتایا ہی نہیں ہے کس سیکشن کے تحت سزا دی گئی ہے. تو وکیل صاحبہ جو ہیں ختیجہ صدیقی وہ کہہ رہی ہیں کہ اتنا ضرور بتاؤں گی کہ مرضی کے مطابق کیے گئے ہیں فیصلے اور قانون کے مطابق سزا نہیں دی گئی. اور وقت کے ساتھ یہ بات مزید واضح ہو جائے گی. ان ٹرائلز کے غیر آئینی ہونے کے حوالے سے تو پہلے بحث جاری ہے. یہ غیر قانونی بھی ہیں کیونکہ ان فیصلوں میں شہادتوں کو خاطر میں لایا ہی نہیں گیا، گواہیاں جو ہیں وہ تو لائی نہیں گئیں. پھر اس کے بعد ڈبلیو ڈی نے ملٹری کورٹس کی کارروائی اور ملزمان کے ساتھ سلوک سے متعلق بہت سے وکلا سے رابطہ کیا اور ورثہ سے بھی رابطہ کیا. لیکن زیادہ تر نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ ملٹری ٹرائل پر بات کرنے سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، لہٰذا وہ بات نہیں کرنا چاہتے، انکار کر دیے. تو وہ کیسے وکیل ہیں کہ وہ بیچارے ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم واقعی کارروائی کے بارے میں کوئی بات بتا دیں گے، کوئی انفارمیشن دے دیں گے تو ہمیں بھی جو ہے وہ کارروائی کا سامنا ہو سکتا ہے، ہمیں سزا سنائی جا سکتی ہے، ہمارے لیے پریشانی کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے. صرف چند ہی وکلا اور ملزمان کے ورثہ میں سے حسان کے والد حفیظ اللہ نیازی نے بات کرنے پر آمادگی ظاہر کی اور وہ بھی اس شرائط پر کہ وہ پوری کارروائی بیان نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور ملزم جو ہے الزام دہندہ کے بھائی نے نام ظاہر نہ کرنے کی صورت میں جو ہے وہ معلومات فراہم کی. اب اس کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ ایک شخص کے بھائی نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بھائی سے اقبالی بیان لے کر اسے 6 سال کی سزا سنائی گئی. ان کا کہنا تھا کہ میرے بھائی کے خلاف مبہم ویڈیوز جس میں وہ کسی توڑ پھوڑ میں ملوث بھی نہیں تھا اس بنیاد پر سزا سنائی جا سکتی تھی، لہذا اسے تشدد کے ذریعے اقبالی بیان لیا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ویڈیو دکھائی گئی مبہم جس کے اندر وہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس کو جو ہے اس ویڈیو کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن کیا کیا ہے تشدد کروا کے اس سے اقبالی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا گیا اور اس کو پھر جو کارروائی کے دوران دکھایا گیا ہوگا اور اس کے بعد اسے 6 سال کی سزا سنا دی. اب وہ آگے یہ کہتا ہے کہ جی یہ بات بھی اس نے معلومات کے دوران جو ہے کوڈ ورڈز کے دوران اس نے بتائی، یعنی کہ اپنے بھائی کو جو بات اس نے بتائی تو وہ کوڈ ورڈز میں بتائی، ڈائریکٹ نہیں بتائی، کیونکہ ملاقات کے وقت کیمروں کے علاوہ سیکیورٹی اہلکار بھی سر پر کھڑے رہتے تھے اور کوئی بھی تفصیلات بتانے سے فوری طور پر روک دیتے تھے. تشدد کے باوجود میرے بھائی کا اقبالی بیان نہ دیتا اگر وہ یعنی کہ تشدد بھی کیا اور اگر اقبالی بیان نہ دیتا تو پھر اسے جو دھمکی دی گئی ہے وہ آپ سن لیں جی کہ جب ناخن کھینچنے کی اب کتنی پین وہ ہوگی، یعنی کہ اگر کسی کا ناخن کھینچا جائے تو وہ پلاس سے کھینچیں کسی اور چیز سے کھینچیں. جب اسے یہ دھمکی دی گئی کہ اگر آپ اقبالی بیان اپنا ریکارڈ نہیں کرواؤ گے
تو پھر آپ کے ناخنوں کو کھینچا جائے گا. تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس غریب نے جو ہے نا وہ اقبالی بیان تسلیم کر لیا, اس نے اقبالی بیان کر لیا, جرم تسلیم کر لیا, اس نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا دی. اب یہاں میں عطا تارڑ کو کہوں گا کہ عطا تارڑ جو ہے وزیر اطلاعات, وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ ملزمان ہیں, انہوں نے جو ہے وہ خود مان لیا, تسلیم کر لیا, ہمارے سے غلطی ہو گئی, اور معافی نامے انہوں نے لکھ کے دیے اور معذرت کی ویڈیو بنائی ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں. تو پھر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کیوں انکار کرتی ہے؟ میں صرف یہ یہاں کہوں گا کہ یہ ایک لڑکا ہے نا جس نے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا کہ میرے بھائی کو اس طریقے سے جو ہے اقبالی بیان اس کا ریکارڈ کیا گیا ہے. عطا تارڑ جو ہے اب اگر اس کو ملٹری کسٹڈی میں دیا جائے نا, ٹھیک ہے, اور 2 دن جو ہے اس کو تتے توے کے اوپر بٹھا دیں, ٹھیک ہے, تتے توے پہ نہ بٹھائیں, تندور پہ بٹھا کے نیچے تیلی لگا دیں, 2 منٹ میں خدا کی قسم وہ تمام جرم قبول نہ کر لے جو اس نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ ہو, تو پھر کہیں گے کہ جی عطا تارڑ صاحب آپ نے پھر کیا کیا, آپ نے تو یہ بھی الزامات لگے, آپ نے تو خود تسلیم کر لیا, کیونکہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس نے جو ہے نا عطا تارڑ نے تسلیم کر لینا سب کچھ. تو یہ سب کچھ ان کو پتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے, سب کچھ پتا ہے, لیکن کیا ہے کہ پروپیگنڈا کرنا ہے, ایک پارٹی کو ختم کرنے کے چکر میں جو ہے وہ اسے تنقید کا نشانہ بھی بنانا ہے, پارٹی ختم کرنے کے بارے میں جو ہے وہ میڈیا ایجنڈا بھی بنانا ہے, اور اس کے بعد پھر اس طریقے کی جو ہے وہ انہوں نے ٹونٹاں کرنی ہے. اب جناب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ سزا یافتہ الزام دہندہ کے بھائی کا مزید یہ کہنا تھا کہ میرا بھائی جو ہے وہ پڑھا لکھا انسان ہے, اس نے قید کے دوران اپنے امتحانات دینے کی بھی درخواست کی, وہ بھی رد کر دی گئی. یعنی کہ اس نے کہا میں نے ایگزام دینے ہیں اپنے, تو وہ ایگزام دیے جائیں, لیکن اسے منع کر دیا گیا, ایگزام بھی اسے نہیں دینے دیے گئے. تو مظاہرین ہیں جب گیٹ کھلے ملے تو کور کمانڈر ہاؤس میں جناح ہاؤس جو بھی ہے کہ اندر چلے گئے, بس اتنا کرنے سے وہ دہشت گرد تو نہیں بن گئے, اس کا بھائی کہہ رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ سلوک ان سے بھی برا کیا گیا. مجھے بہت دکھ ہوا جب میں تشدد کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک دن اپنے بھائی کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو بھی میں نے دیکھے. یہ اب ایک بھائی جو ہے اپنے بھائی کے بارے میں اس کی داستان جو ہے وہ سنا رہا ہے DW کو نام ظاہر نہ کرنے کی. آگے آ جاتے ہیں. الزام دہندہ کے وکلا نے بھی اس بات کی تائید کی کہ ملٹری کورٹس نے اقبالی بیانات کے ذریعے سزائیں سنائیں. اب وکلا بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اقبالی بیان لے کر جو ہے سزائیں سنائے گی. ملزمان کا کیس لڑنے والے ایک اور وکیل مراد علی مروت کا کہنا تھا زیادہ تر لوگوں سے زبردستی اور تشدد کرا کے اقبالی بیان لیے گئے اور اس پر سزائیں ان کو دی گئیں. اس کے بعد اس کا کہنا تھا جی کہ جب گواہی موجود ہو تو اقبالی بیان کی ضرورت نہیں. مطلب یہ کہ جب آپ کے پاس اس کے گواہ جو ہیں وہ آ جائیں کہ بھائی اس نے یہ تشدد کیا, یہ اس نے کسی شخص کو مارا, یا یہ اس نے آگ لگائی, یہ پیٹرول کا کین لے کر گیا, یہ کیمیکل جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے, یہ انسٹرکشن دے رہا ہے اور اس نے گیٹ توڑا ہے اور یہ اندر داخل ہوا ہے, اگر یہ کوئی دیکھتے ہوئے یا آپ کے پاس ویڈیوز آ گئی ہیں تو پھر تو پروف آپ کے پاس بالکل واضح ہے نا. پھر تو آپ کو ثبوتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس گواہ آ گئے, اس نے گواہی دے دی کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے, یہ ڈیجیٹل اس کا ریکارڈ ہے, یہ اس کی ویڈیو بیان ہے, یہ اس کا آڈیو بیان ہے. آڈیو کی تو خیر اہمیت نہیں, ویڈیو کو جو ہے فورینسک کر کے چیک کیا جا سکتا ہے, آڈیو کو بھی خیر فورینسک کیا جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ عمران خان اس لیے تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ CCTV فوٹیج منظر عام پر لائی جائے کہ کون وہ لوگ تھے جنہوں نے آگ لگائی, جنہوں نے اندر جانے کی اجازت دی, تو وہ نہیں آئے گی, وہ ظاہری بات ہے کہ سمجھ آئیں آپ. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب گواہی موجود ہو, ویڈیو بیان ریکارڈ موجود ہو, تو پھر اقبالی بیان جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ وکلا کہہ رہے ہیں, ماہرین کہہ رہے ہیں. اب قانون کی رکھوالی عدالتیں دیکھ لیں کہ ملٹری کورٹس کو سزائیں دینے کا اختیار دینے سے کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے کہا جی کہ الزام دہندہ کے ایک بھائی کا کہنا تھا کہ وکلا میں ایک اور بھی خوف پایا جاتا تھا کہ کوئی ہمارا کیس لڑنے کو تیار ہی نہیں تھا. کوئی شخص جو ہے وہ کہتا کہ میں آپ کا کیس لڑتا ہی نہیں کیونکہ 9 مئی میں آپ ملوث ہیں. تو یہ انہیں پریشانی کا سامنا تھا. پھر حسان اللہ نیازی جو خود وکیل ہیں اور ملٹری ٹرائل کورٹ میں بھگت رہے ہیں سزا, انہوں نے مدد کی جس کی وجہ سے ہمیں وکیل میسر ہوا. وکلا کا یہ بھی بتانا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو وکیل تک رسائی حاصل نہ ہو سکی کیونکہ ملٹری کورٹس ایک وکیل کو 3 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ لینے سے روک دیتی تھی. یہ کیس لڑنے والے بہت سے وکیل موجود نہیں تھے, اس لیے زیادہ تر لوگوں کو ملٹری کورٹس کی طرف سے فراہم کردہ وکیل پر اتفاق کرنا پڑتا تھا. مطلب جو ملٹری کورٹس نے وکیل دے دیا اپنا, اب وکیل کی کیا ضرورت کہ ملٹری کورٹس نے کہہ دیا تو پھر اس وکیل نے کس کی وکالت کرنی ہے, اس نے ملزم کی بجائے کس کی وکالت کرنی ہے, جس نے وکیل کر کے دیا ہے. تو آپ سمجھیں. اب اس پر ختیجہ صدیقی جو ایڈوکیٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے آئین میں کہ یہ ایک وکیل کو 3 سے زیادہ لوگوں کو کیس لڑنے سے روکے, لیکن وہاں ان کا اپنا ہی قانون بنا ہوا تھا. یعنی کہ ملٹری کورٹس کے اندر ہر بات کے جواب میں ایک ہی جواب تھا کہ یہی ہمارا قانون ہے. تو پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر سزائیں کیسے دی گئیں اور کیا ہوا. ختیجہ صدیقی مزید کہتی ہیں کہ ابھی تک کسی کو تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ فراہم نہیں کیا گیا
جبکہ قانون کے مطابق وہ فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے. پہلے بتا چکا ہوں کہ جسٹس جمال خان مندوخیل آئینی بینچ جسٹس امین الدین اس کی سربراہی میں جنہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ حکم نامے جاری کیے جائیں جو ابھی تک جاری نہیں کیے گئے، تاکہ پتہ چلے کہ کس کو کس جرم کے مطابق سزا دی گئی. سب لوگوں سے رحم کی درخواستوں پر زبردستی سائن کروائے گئے. اب یہ باتیں پچھلے دنوں سے گردش کر رہی ہیں، وہ سیم درخواستیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ اس نے معافی مانگ لی اور اس کے بعد پھر اپیل کی درخواست کی. تو چیف آف آرمی سٹاف نے 67 میں سے 19 کو جو ہے وہ ان کی سزائیں معاف کر دی، جو 4 مہینے 3 مہینے 6 مہینے جن کی رہ گئی تھیں، اور وہ انہوں نے اپیل کی. تو وہ اس کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ زبردستی جو ہے وہ درخواستوں پہ سائن لیے گئے، اور اس کے بعد وہ سائن کیوں لیے گئے؟ وہ اس لیے لیے گئے کہ بھائی ثبوت کے طور پر پیش کر سکیں گے، اور وہ ابھی تک، اور وہ بھی ایک طرح سے انہیں مجرم ثابت کرنے کی ایک اور کوشش ہے کہ رحم کی درخواست تو وہی کرتا ہے جو ہے جرم وار ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ثبوت پیش کریں گے، جب عدالتوں میں جائیں گے، ہائی کورٹس میں جائیں گے، سپریم کورٹس میں جائیں گے، تو کہیں گے دیکھیں جی کہ یہ اقبالی بیان بھی ہے، یہ ہم نے سزا بھی دی، اور پھر انہوں نے معافی نامہ لکھ کے رحم کی اپیل بھی کی، اور اس رحم کی اپیل کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں معاف کر دیں. تو یہ دیکھیں جی، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ رحم کی اپیل وہی کرتا ہے جو مجرم ہوتا ہے. تو یہ ایک راستہ انہوں نے ڈھونڈا ہے. صرف ایک ہی امید ہے کہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ جو ہے وہ کورٹ کے پرانے فیصلے کو برقرار رکھے، جس کے تحت ملٹری کورٹ سیویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتا. وہ والا فیصلہ جو اکتوبر 1923 کو جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے دیا تھا، یہ سیویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. یہ اشارہ اس طرف کر رہی ہے کہ آئینی بینچ کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ اس فیصلے کو جو ہے وہ برقرار رکھے اور سیویلین کا ملٹری ٹرائل کالعدم قرار دے. سپریم کورٹ کی طرف سے ملٹری کورٹ کو فیصلہ سنانے کی اجازت اس بات سے مشروط ہے کہ سپریم کورٹ ملٹری کورٹس کے اختیارات کے حوالے سے انٹرا کورٹ ریویو پٹیشن پر کیا فیصلہ دیتی ہے. پرانا فیصلہ برقرار رکھنے کی صورت میں ملٹری کورٹ کے فیصلے بھی کالعدم ہو سکتے ہیں. تو یہ ناظرین صورتحال تھی. تو اب دیکھ لیں کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے اور آئی ایس پی آر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی جو ملزمان ہیں ان کو پورا حق دیا گیا، انصاف اور جو ہے وہ آئین کے تمام تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے گئے. تو یہ رپورٹ جو ہے وہ واضح کرتی ہے کہ کیا جو ہے ان کو حقوق دیے گئے، کیا ان کو جو ہے تکلیفیں دی گئی، اور کس طریقے سے ان کے اقبالی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے اور پھر ان کو سزائیں سنائی.